अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हाना तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व बात में रखे, सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाए, दीन पर बेहतरीन इस्तक़ामत अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हाना तआला अपने कलाम पर गौर व फ़िक्र करने की, तफ़क्कुर और तदब्बुर करने की और अमल करने की बेहतरीन तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमसे अपने दीन की बेहतरीन खिदमत ले ले, हमें दूसरों तक दीन पहुँचाने वाला बनाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हमारा आज तफ़सीर का लेसन नंबर 129 129 है। सूरह इब्राहीम की जो आयात हैं वो हमारी आज 1 से 17 तक हैं, 1 to 17। आज हम सूरह इब्राहीम का आगाज़ कर रहे हैं। आइए पहले अल्फाज़ की वज़ाहत करते हैं, फिर इंशाअल्लाह तफ़सीर होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा। अलिफ लाम रा हरूफ़ मुक़त्तात हैं। किताबुन एक किताब, अंज़लनाहु नाज़िल किया हमने इसको, उतारा हमने इसको। अंज़लना ये फ़ेल बाज़ी जवाब मुतकल्लम है। अंज़ला युंज़िलु से मस्दर है। इंज़ालुन नाज़िल करना, और हु जो है वो ज़मीर है। इलैका तेरी तरफ। लितुख़रिजा ताकि तू निकाले। ख़ा रा जीम रूट वर्ड है। शुरू में ली लामे तालील नासिबा है और तुख़रिज ये फ़ेल मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर हाजिर है। तुख़रिजा। अच्छा, इसका फ़ेल बाज़ी और मुज़ारे क्या है? अख़राजा युख़रिजु से मस्दर है। इख़राजुन निकालना। अन्नासा लोगों को। मिनज़्ज़ुलुमाती अंधेरों से। ज़ा लाम मीम इसका रूट वर्ड है। अज़्ज़ुलुमाती जो है वो मजरूर है, इसका वाहिद होता है ज़ुल्मतुन। इलन नूर रोशनी की तरफ। बिइज़्नि रब्बिहिम उनके रब के इज़्न से, यानी उनके रब की इजाज़त से। इलस्सिरात रास्ते की तरफ। इला हर्फ जर है और सिराती ये मजरूर है। अल अज़ीज़ ज़बरदस्त ये अल्लाह का सिफ़ाती नाम है। इज़्ज़तुन मस्दर से बामानी फ़ाइल है, यानी मुबालगे का सीगा है। अल हमीद तारीफ़ वाले, यानी तारीफ़ वाले रब के। हा मीम दाल इसका रूट वर्ड है। हमदुन से ये सिफ़्ते मुशब्बा है। अल्लाही अल्लाह अल्लाह का ज़ाती नाम है। अल्लाज़ी वो ज़ात इसम मसूल है, वाहिद मुज़क्कर है ये। लहू उसका। मा जो ये इसम मसूल है। फ़िस समावाती आसमानों में है, इसका वाहिद होता है अस्समाउ। वबा और जो फ़िल अर्दी ज़मीन में है। व और वैलुन हलाकत है, ये मस्दर है। तबाही को, दोज़ख को और जहन्नुम की एक वादी का नाम भी है। लिल काफ़िरीना काफ़िरों के लिए। मिन अज़ाबिन शदीद सख्त अज़ाब से। अल्लज़ीना वो लोग, ये इसम मसूल जमा मुज़क्कर है। यस्तहिब्बूना जो तरजीह देते हैं, जो फ़ौक़ियत देते हैं। हा बाबा रूट वर्ड है। फ़ेले मुज़ारे जवाब मुज़क्कर गायब है। इस्तहब्बा यस्तहिब्बु से मस्दर है। इस्तिहबाबुन दोस्त रखना, पसंद करना, तरजीह देना। अल हयात दुनिया दुनिया की ज़िंदगी को। अल हयाता जो है ये मौसूफ़ है। अद्दुनिया ये सिफ़त है। और अलल आखिरती आखरत पर। अला हर्फ जर है। अल आखिरती मजरूर है। वह और यसुद्दूना वो रोकते हैं। सौद दाल दाल रूट वर्ड है, ये फ़ेल मुज़ारे जवाब मुज़क्कर गायब है। सद्दा या सुद्दू से मस्दर है। सद्दुन रोकना। अनिस सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते से। वह और
یبغونہا تلاش کرتے ہیں، با غین یا اس کا روٹ ورڈ ہے، یبغونا فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے، بغا یبغی سے مصدر ہے بغیون تلاش کرنا، اور ہا ضمیر ہے، عوجن کجی، یعنی جو کجی آنکھوں سے نظر آئے نا اس کے لیے یہ آتا ہے، اس کے لیے آواجہ آتا ہے، اور جو کجی عقل و شعور سے سمجھ آئے اس کے لیے عوجن آتا ہے، آئین واو جیم روٹ ورڈ ہے، اولائکا یہی لوگ، یہ اسم اشارہ جبہ بعید ہے، دور کا اشارہ ہے، فی ضلال بعید دور کی گمراہی میں ہے، ضلالن جو ہے یہ مجرور ہے، داد لام لام روٹ ورڈ ہے، اور بعیدن صفت ہے، وبا اور نہیں، ارسلنا بھیجا ہم نے، فعل ماضی جمع متکلم ہے، ارسلا یرسلو سے مصدر ہے، ارسالن بھیجنا، من رسول کوئی رسول، الا مگر کلمہ استثناء ہے یہ، بلسانی زبان میں، لام سین نون روٹ ورڈ ہے اس کا، بی حرف جر ہے، لسانی مجرور ہے، قومی ہی اس کی قوم، لیبینا تاکہ وہ بیان کرے، با یا نون روٹ ورڈ ہے، یبینا فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، بینا یبینو سے مصدر ہے، تبیین جس کے معنی ہے کھول کر بیان کرنا، لہم ان کے لیے، فیدلو اور اگر آگے اللہ سے جوڑ لیں تو یہ بن جائے گا فیدل اللہ، پس بھٹکا دیتا ہے اللہ، داد لام لام روٹ ورڈ ہے، یدلو فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، ادل یدلو سے مصدر ہے، ادلال جس کے معنی ہوتے ہیں گمراہ کرنا، من جس کو اس کا موصول ہے، یشاؤ جس کو چاہتا ہے، یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، شاء یشاء سے مصدر ہے، مشیئتن چاہنا، و اور یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، ہدا یہدی سے مصدر ہے، ہدایتن ہدایت دینا، من یشاء جس کو چاہتا ہے، و اور ہوا وہی، العزیز الحکیم زبردست اور حکمت والا ہے، و اور لقد البتہ تحقیق، ارسلنا بھیجا ہم نے، موسیٰ علیہ السلام کو، بی آیاتینا اپنی آیات کے ساتھ، ان کے یہ مصدریہ ہے، اخرج نکال، یہ فعل امر واحد مذکر حاضر ہے، فعل امر ہے یعنی حکم دیا جا رہا ہے نا، نکال، اخرجا یخرجو سے مصدر ہے، اخراج نکالنا، قوم کا اپنی قوم کو، فی الظلماتی اندھیروں سے، الی النور نور کی طرف، روشنی کی طرف، نون واو را روٹ ورڈ ہے، و اور ذکر ہم کا معنی ہے نصیحت کرو ان کو، ذکر بھی اسی سے ہوتا ہے نا، اچھا، ذکر فعل امر واحد مذکر حاضر ہے، ذکر یذکر سے مصدر ہے، تذکیر یاد دلانا، بی ایام اللہ ساتھ اللہ کے دنوں کے، ایامی مجرور ہے، یا واو میم روٹ ورڈ ہے، ان بے شک، فی دالی کا اس میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لکلی واسطے ہر ایک کے، صبارن بہت صبر کرنے والے، صاد بارا روٹ ورڈ ہے، صبرن سے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، شکورن بہت شکر کرنے والے کے لیے، شین کاف را روٹ ورڈ ہے، شکرن سے بوزن فاولن صفت کا صیغہ ہے، یہ فاولن صفت کا نا، یعنی مبالغے کے اوزان میں سے ہے یہ، یعنی بڑا شکر گزار، و اور اذ جب، قال کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لقومی ہی اپنی قوم سے، اذکرو یاد کرو، دال کاف را روٹ ورڈ ہے، یہ فعل امر جبہ مذکر حاضر ہے، ذکر یذکرو سے مصدر ہے، ذکرن نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر ہے، اذ جب، انجاکم
اس نے نجات دی تم کو۔ نون جیم واو روٹ ورڈ ہے۔ انجا فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے۔ انجا یوں جی سے مصدر ہے۔ انجا ان نجات دینا۔ من آل فرعون آل فرعون سے۔ یسومونکم وہ چکھاتے تھے تم کو۔ سین واو میم روٹ ورڈ ہے۔ یسومونا فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے۔ سامہ یسومو سے مصدر ہے۔ سومن پہنچانا شامت لانا اور کم ضمیر ہے۔ سوء العذابی برا عذاب۔ و اور یذبحون وہ ذبح کرتے تھے۔ ذال باح روٹ ورڈ ہے۔ یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے۔ ذبح یذبح سے مصدر ہے۔ تذبیح ذبح کرنا۔ ابناءکم تمہارے بیٹوں کو۔ و اور یستحیون وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ یا روٹ ورڈ ہے۔ یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے۔ استحیا یستحیی سے مصدر ہے۔ استحیاء جس کے معنی ہے زندہ رکھنا۔ نساءکم تمہاری عورتوں کو، اس کا واحد ہے امرأۃ، کم ضمیر ہے۔ وفی ذالکم اور اس میں، فی حرف جر ہے، ذالک اسم اشارہ ہے، کم ضمیر ہے۔ بلاء آزمائش تھی۔ با لام واو روٹ ورڈ ہے، یہ مصدر ہے۔ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی۔ و اور اذ جب، تأذن خبردار کر دیا۔ یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے۔ تأذن یتأذن سے مصدر ہے۔ تأذن جس کے معنی ہے سنا دینا، آگاہ کرنا۔ ربکم تمہارے رب نے، لئن البتہ اگر، شکرتم تم شکر کرو گے۔ یہ فعل ماضی جمع مذکر حاضر ہے۔ شکر یشکر سے مصدر ہے شکرن شکر کرنا۔ لأزیدنکم البتہ میں ضرور زیادہ دوں گا تم کو۔ زا یا دال یہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ لا شروع میں لام تاکید ہے۔ ازیدن فعل مضارع واحد متکلم بانون تاکید ثقیلہ ہے۔ زاد یزیدو سے مصدر ہے زیادتن زیادہ دینا، یعنی ضرور میں زیادہ دوں گا، کم ضمیر ہے۔ و اور لئن البتہ اگر، لا لام تاکید ہے، ان شرطیہ ہے۔ کفرتم کفر کیا تم نے، ناشکری کی تم نے۔ یہ فعل ماضی جمع مذکر حاضر ہے۔ کفر یکفرو سے مصدر ہے کفرن جس کے معنی ہے کفر کرنا۔ ان بے شک، عذابی میرا عذاب۔ عذابی جو ہے یہ مضاف ہے اور یا ساکن مضاف الیہ اور واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ لشدید البتہ سخت ہے۔ شدید جو ہے یہ شد مصدر سے صفت مشبہ ہے۔ و اور قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ان اگر یہ شرطیہ ہے، تکفرو تم کفر کرو گے۔ یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر ہے۔ انتم تم جمع مذکر حاضر کی یہ ضمیر ہے۔ و اور من جو کوئی، فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً سارے کے سارے، جمع سے یہ بامانی مجموع ہے۔ فإن اللہ تو بے شک اللہ، لغنی البتہ بے نیاز ہے۔ لام تاکید ہے اور غنی اللہ کا صفاتی نام ہے۔ غنا ان سے یہ صفت مشبہ ہے۔ حمید تعریف والا ہے۔ حمدن سے یہ صفت مشبہ ہے یعنی تعریف کیا ہوا۔ الم یأتکم کیا نہیں آئی تمہارے پاس، حمزہ استفہامیہ ہے۔ لم یأتی اصل میں یأتی تھا یعنی آخر میں یا ساکن بھی تھی اور لم کی وجہ سے یہ یا ساکن جو ہے نا وہ حذف ہو گئی ہے۔ یہ فعل مضارع منفی واحد مذکر غائب ہے۔ آتا یأتی سے مصدر ہے اتیان جس کے معنی ہے آنا۔ نبأ خبر، اس کی جمع ہوتی ہے انباء۔ الذین ان لوگوں کی، اسم موصول ہے، جمع مذکر ہے۔ من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح قوم نوح کی، و اور عاد کی، و اور ثمود کی، والذین اور ان لوگوں کی، من بعدہم جو ان کے بعد تھے، لا یعلمہم نہیں جانتا
ان کو، عین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع منفی واحد مذکر غائب ہے، الا مگر یہ کلمہ استثناء ہے، اللہ اللہ، جاءتہم آئے ان کے پاس، جاءت یہ فعل بازی واحد مذکر غائب ہے، جاء یجیء سے بستر ہے مجیء جس کے معنی ہے آنا، اور ہم ضمیر ہے، رسولہم ان کے رسول، بالبینات ساتھ روشن دلائل کے، اس کا واحد ہے البینات، فردو تو انہوں نے پھیر دیا، را دال دال روٹ ورڈ ہے، فا جو ہے وہ حرف عطف ہے، ردو فعل بازی فعل ماضی مذکر غائب ہے، رد یا ردو سے بستر ہے ردن جس کے معنی ہے لوٹانا، رکھ دینا، لے جانا، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، اس کا واحد ہے یدن، اور ہم جو ہے وہ ضمیر ہے، فی افواہہم اپنے منہوں سے، فا واو ہا یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، افواہی مجرور اور مضاف ہے، اس کا واحد ہے فمن، و اور قالو انہوں نے کہا، انا بے شک ہم، کفرنا ہم کفر کرتے ہیں، یہ فعل بازی جمع متکلم ہے، کفرا یکفرو سے مصدر ہے کفرن کفر کرنا، بیبا ساتھ اس کے جو، ارسلتم تمہیں بھیجا گیا ہے، یہ فعل بازی مجہول جمع مذکر حاضر ہے، ارسلا یرسلو سے مصدر ہے ارسالن بھیجنا، بھی اس کے ساتھ، و اور انا بے شک ہم، لفی شکن البتہ شک میں ہے، لا لام تاکید ہے، شکن مجرور ہے، مما اس میں سے جس یعنی اس چیز میں سے جو، یہ بھی اس کے معنی ہو سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیں من حرف جر ہے اور ما مجرور ہے، یہ من اور ما سے مل کر بنا ہے نا، مما، اور ما اس سے موصول ہے، تدعوننا جو تم بلاتے ہو ہم کو، دال عین واو اس کا روٹ ورڈ ہے، تدعونا یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر ہے، دعا یدعو سے مصدر ہے دعوتن پکارنا بلانا، الیہ اس کی طرف، مریبن بے چین ہے، را یا با روٹ ورڈ ہے، ارابتن سے یہ اسم فاعل واحد مذکر ہے یعنی بے چین کر دینے والا، قالت کہا یہ فعل بازی واحد مونث غائب ہے، رسولہم ان کے رسولوں نے، رسول مضاف ہے، واحد ہے رسول، کیا یہ حمزہ استفہامیہ ہے، فی اللہ اللہ کے بارے میں، شکن شک کرتے ہو، شین کاف کاف روٹ ورڈ ہے، فاتری پیدا کرنے والا، فاتارا روٹ ورڈ ہے، فطرن مصدر سے یہ اسم فاعل واحد مذکر ہے، فطرن کے لغوی معنی ہے پھاڑنے والا یعنی عدم کو پھاڑ کر وجود میں لانے والا، السماوات والارض آسمانوں اور زمین کا، یدعوکم وہ بلاتا ہے تم کو، یدعو فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، دعا یدعو سے مصدر ہے دعوتن پکارنا بلانا، لیغفر تاکہ وہ بخش دے تم کو، اگر لکم ہوگا تو پھر تم کو ہوگا، لیغفر تاکہ وہ بخش دے، اور لیغفر لکم تاکہ وہ بخش دے تم کو، یہاں پہ لی لام تعلیل ناصبہ ہے، پھر یغفر یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، غفرا یغفر سے مصدر ہے غفران بخش دینا، اور لکم کے معنی ہوں گے تم کو، من ذنوبکم تمہارے گناہوں سے، من جو ہے حرف جر ہے اور ذنوبی مجرور ہے، اور اس کا واحد ہوتا ہے ذنبن ذنب، ٹھیک ہے، و اور یؤخرکم مؤخر کر دے تم کو، حمزہ خارا روٹ ورڈ ہے، یؤخر فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، اخرا یؤخر سے مصدر ہے تأخیر مہلت دینا، الی اجل مسمى ایک مقرر وقت تک کے لیے، یہاں الی حرف جر ہے، اجل مجرور ہے، وقت مدت کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع ہے اجال، اور مسمن جو ہے یہ تسمیۃ مصدر سے اسم مفعول واحد مذکر ہے یعنی مقرر کردہ، قالو انہوں نے کہا، ان نہیں، انتم تم یہ ضمیر ہے جمع
مذکر حاضر کی، الا مگر، بشرن ایک بشر، ایک انسان، مثلنا ہم جیسے، تریدون تم چاہتے ہو، یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر ہے، ارادہ یریدو سے مصدر ہے، ارادتن ارادہ کرنا، ان کے، تصدون تم روکو ہم کو، صاد دال دال روٹ ورڈ ہے، تصدو اصل میں تصدون تھا، ان کی وجہ سے نون اعرابی گر گیا ہے، یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر ہے، صد یا صدو سے مصدر ہے، صدن روک دینا، اور نہ جو ہے وہ ضمیر ہے، اما اس سے جو، کان تھے، یعبدو عبادت کرتے، یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، عبدہ یعبدو سے مصدر ہے، عبادتن عبادت کرنا، آباؤنا ہمارے باپ دادا، آباؤ جو ہے یہ مضاف ہے اور نا مضاف الیہ ہے اور ضمیر ہے، فأتونا پس لے آؤ ہمارے پاس، فا حرف عطف ہے اور تو یہ فعل امر جمع مذکر حاضر ہے، اتا یاتی سے مصدر ہے، اتیانن آنا یا لانا، اور نا ضمیر ہے، بسلطان مبین کوئی کھلی دلیل، کوئی واضح دلیل، قالت کہا، یہ فعل ماضی واحد مونث غائب ہے، لہم ان کو، رسولہم ان کے رسولوں نے، ان نہیں، نحنو ہم، یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے، الا مگر، بشرن ایک انسان، مثلکم تمہارے جیسے، مثلو مضاف ہے اور کم مضاف الیہ ہے، اور لیکن اللہ لیکن اللہ، لیکنہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اللہ یہ اس کے معنی ہے اللہ، اور یمنو احسان کرتا ہے، میم نون نون اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، منّ یمنو سے مصدر ہے، منن احسان کرنا جتانا، علی من جس پر، علی حرف جر ہے، من مجرور ہے اور اسم موصول ہے، یشاء چاہتا ہے، یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، شاء یشاء سے مصدر ہے، مشیۃ چاہنا، من عبادی ہی اپنے بندوں میں سے، عبادی مضاف ہے، واحد ہے، عبدن اور ہی مضاف الیہ اور ضمیر ہے، وما اور نہیں، کانا ہے، یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، لنا ہمارے لیے، ان کے، نأتیکم ہم آئے تمہارے پاس، نأتیہ یہ فعل مضارع جمع متکلم ہے، بسلطان ساتھ ایک دلیل کے، الا مگر، باذن اللہ ساتھ اللہ کے اذن کے، اور علی اللہ اللہ پر، فلیتوکلی پس چاہیے کہ توکل کریں، واو کاف لام روٹ ورڈ ہے، شروع میں فا حرف عطف ہے، لام ساکن لام امر ہے، یتوکلی توکل کریں، یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، توکلا یتوکلوا سے مصدر ہے، توکلن بھروسہ کرنا، توکل کرنا، المؤمنون ایمان لانے والے، ایمانن مصدر سے ہے یہ، اور اس کا واحد ہے المؤمن، وبا اور کیا، لنا ہم کو، اللہ کے نہ، نتوکل ہم توکل کریں، یہ فعل مضارع جمع متکلم ہے، توکلا یا توکلوا سے مصدر ہے، توکلن بھروسہ کرنا، توکل کرنا پہلے آ چکا ہے، علی اللہ اللہ پر، وقد حالانکہ تحقیق، ہدانا اس نے ہدایت دی ہم کو، ہدا فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، ہدا یہدی سے مصدر ہے، ہدایتن ہدایت دینا، سبلنا ہمارے راستوں کی، سین با لام روٹ ورڈ ہے، اس کا واحد ہے سبیلن، نا جو ہے وہ مضاف الیہ ہے اور جمع متکلم کی ضمیر ہے، اور لنصبرن البتہ ہم ضرور صبر کریں گے، لا لام تاکید ہے، معنی ہے بلا شبہ، اور نصبرن یہ فعل مضارع بانون تاکید ثقیلہ ہے، جمع متکلم ہے، صبرا یصبرو سے مصدر ہے، صبرن صبر کرنا، علی ما اوپر اس کے جو، آذیتمونا اذیت دے رہے ہو تم ہم کو، حمزہ زال یا روٹ یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، آذیتمو ٹھیک ہے، یہ ہے فعل ماضی جمع مذکر حاضر، آذا یؤذی سے مصدر ہے، ایذاء حمزہ دو پیش ان تکلیف دینا، اذیت دینا، وعلی اللہ اور اللہ پر، فلیتوکلی پس چاہیے کہ بھروسہ کریں، توکل کریں، المتوکلون
توکل کرنے والے، توکل ان سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے اور اس کا واحد ہے المتوکل یا المتوکلو۔ و اور قال الذین کہا ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یہ فعل بازی جواب ذکر غائب ہے، لرسلہم اپنے رسولوں کو، لنخرجنکم البتہ ہم ضرور نکال دیں گے تم کو، لا لام تاکید ہے، نخرجن یہ فعل مضارع جمع متکلم ہے، اخرجا یخرجو سے مصدر ہے، اخراجن نکالنا، کم ضمیر ہے، من اردینا اپنی زمین سے، من حرف جر ہے، اردی مجرور ہے اور نا ضمیر ہے جمع متکلم کی، او یا لتعودن البتہ تم ضرور لوٹو گے، عین واو دال اس کا روٹ ورڈ ہے، تعودن یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر ہے، عادہ یعودو سے مصدر ہے، عودن واپس آنا لوٹنا، فی ملتنا ہماری ملت بے، میم لام لام روٹ ورڈ ہے، ملتی یہ مجرور اور مضاف ہے، فاوحا تو وحی کی، اوحا فعل بازی واحد مذکر غائب ہے، اوحا یوحی سے مصدر ہے، ایحاء وحی کرنا، الیہم ان کی طرف، ربہم ان کے رب نے، لنہلکن البتہ ہم ضرور ہلاک کر دیں گے، ہا لام کاف روٹ ورڈ ہے، لا لام تاکید ہے اور یہاں پہ جو ہے نا نہلکن یہ فعل مضارع جمع متکلم ہے، بانون تاکید ثقیلہ ہے، اہلکا یہلکو سے مصدر ہے، اہلاکن ہلاک کرنا، الظالمین ظالموں کو، ظلم مصدر سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے، اس کو واحد ہے ظالمون، و اور لنسکننکم البتہ ہم ضرور آباد کریں گے تم کو، سین کاف نون اس کا روٹ ورڈ ہے، شروع میں لا یہ لام تاکید ہے اور اس کے بعد ہے لنسکنن یہ فعل مضارع جمع متکلم بانون تاکید ثقیلہ ہے، اسکنا یسکنو سے مصدر ہے، اسکانن جس کے معنی ہے آباد کرنا اور یہ جو ہے نسکننکم تو اس کے معنی ہوں گے ضرور ہم آباد کریں گے، اور کم تم کو، کم ضمیر ہے، الارض زمین میں، من بعدہم ان کے بعد، بعدی مجرور اور مضاف ہے، ذالکا یہ، ذالکا اسم اشارہ واحد مذکر بعید ہے، لمن واسطے اس کے جو، خافا ڈرتا ہو، خا واو فا روٹ ورڈ ہے، یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، خافا یہ خافو سے مصدر ہے، خوفن خوف کھانا ڈرنا، مقامی میرے سامنے کھڑے ہونے سے، مقامی مضاف ہے، ظرف مکان ہے اور قیام مصدر کے معنی ہے کھڑے ہونے کی جگہ، سامنے کھڑے ہونے سے ہونا اس سے مراد ہے، اور یا ساکن مضاف الیہ ہے، واحد متکلم کی یہ ضمیر ہے، و اور خافا ڈرے یہ فعل بازی واحد مذکر غائب ہے، خافا یا خافو سے مصدر ہے، خوفن خوف کھانا، وعیدی میری، وعید سے دال زیر دی کا مطلب ہے میری، یہ مصدر ہے مضاف ہے، یا ساکن مضاف الیہ اور واحد متکلم کی ضمیر ہے، و اور استفتحوا انہوں نے فیصلہ چاہا، فاتحا روٹ ورڈ ہے، یہ فعل بازی جواب ذکر غائب ہے، استفتح یستفتح سے مصدر ہے، استفتاح فیصلہ مانگنا، فتح چاہنا، و اور خوابہ نامراد ہوا، خا یا با روٹ ورڈ ہے، یہ فعل بازی واحد مذکر غائب ہے، خوابہ یخیبو سے مصدر ہے، خیبتن نامراد ہونا ناکام ہونا، کلو جبارن ہر ظالم جبار سے، جبارن مضاف الیہ ہے، جیم بار را روٹ ورڈ ہے، جبرن مصدر سے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، عنیدن اناد رکھنے والا دشمن، عین نون دال اس کا روٹ ورڈ ہے، عنودن سے یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے یعنی بہت ضدی سخت اناد رکھنے والا، من ورائہ اس کے آگے، ورائی مجرور ہے مضاف ہے اور ہی ضمیر ہے، جہنم جہنم ہے، و اور یسقا وہ پلایا جائے گا، سین قاف یا روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع مجہول واحد مذکر غائب ہے، سقا یسقی سے مصدر ہے، سقیون سقایتن معنی ہے پلانا، من ماء
پانی میں سے، ما ان مجرور ہے موصوف ہے صدیدن پیپ اور خون کے یا کج لہو کا، صاد دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ صفت ہے، یتجرعہ گھونٹ گھونٹ پیے گا اس کو، جیم رعائن روٹ ورڈ ہے، یتجرعو فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، تجرع یتجرعو سے بصر ہے، تجرعن گھونٹ گھونٹ پینا، ہو ضمیر ہے، و اور، لا یکادو وہ قریب نہ ہوگا، یہ فعل مضارع منفی واحد مذکر غائب ہے، کاد یکادو سے مصدر ہے، کودن قریب ہونا، یسیغہ کہ نگل سکے اس کو، سین واو غین یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، یسیغ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، اساغ یسیغ سے مصدر ہے، اساغتن حلق سے اتارنا، اور ہو ضمیر ہے، و اور، یأتی ہی آئے گی اس کے پاس، یأتی یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، آتا یأتی سے مصدر ہے، اتیانن آنا، ہی جو ہے وہ ضمیر ہے، الموت موت، میم واو تا روٹ ورڈ ہے، من کلی مکان ہر جگہ سے، کلی مجرور ہے اور مضاف ہے، مکان مضاف الیہ اور اسم ظرف ہے، وبا اور نہیں، ہوا وہ، بمیتن مرنے والا، بی حرف جر ہے یہ زیادہ ہے، میتن مجرور ہے اور اسم صفت ہے، مردے کو کہا جاتا ہے، مرنے والا مراد ہے، و اور، من ورائہ اس کے آگے سے، ورائی مجرور ہے مضاف ہے اور ہی جو ہے یہ مضاف الیہ اور ضمیر ہے، عذاب غلیظ عذاب ہے سخت، غلیظ کا روٹ ورڈ ہے غین لام ذا، عذاب موصوف ہے اور غلیظ صفت ہے، غلظہ تن سے صفت مشبہ ہے یعنی بہت سخت شدید۔ آئیے اب ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شكور، وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب
يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه
ويأتيه الموت من كل مكان ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غلیظ۔ آج ہم سورہ ابراہیم کا آغاز کر رہے ہیں۔ مکی صورت ہے، 52 آیات، 7 رکوع ہیں۔ سورۃ الرعد پہ توحید کے دلائل دیے گئے تھے، رسالت کی تصدیق پر صورت ختم ہوئی تھی۔ اس صورت میں کلمہ توحید کے سب سے بڑے مبلغ دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ سب انہی کو اپنا بڑا سمجھتے تھے۔ کہا جا رہا ہے کہ ان کی دعاؤں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشا۔ وہ خلیل اللہ تھے، انہوں نے خانہ کعبہ کی اثر نو تعبیر کی تھی اور وہ ہر آزمائش پر پورا اترے تھے۔ اور اس صورت میں کلمہ طیبہ کا ذکر ہے اور بتایا گیا ہے کہ پیغمبروں کے آنے کا مقصد کیا تھا۔ یعنی مرکزی مضمون ہم کہہ سکتے ہیں کہ انکار رسالت ہے۔ دراصل مشرکین جو ہے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین کو ناکام کرنے کے لیے بدترین چالیں چل رہے تھے۔ مشرکین مکہ کے مسلمانوں پر مظالم جو ہیں وہ مکہ کے آخری دور میں انتہا کو پہنچ چکے تھے۔ اس وقت یہ صورت نازل ہوئی۔ پیغمبروں کے آنے کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ وہ تو لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لاتے ہیں۔ حق کا پیغام قبول کرنے والوں کو اللہ جو ہے وہ ثابت قدم رکھتا ہے، استقامت عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی عزت عطا فرماتا ہے۔ آئیے اس خوبصورت صورت کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ ترجمہ ہے، الف لام را، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لائیں۔ ان کے پروردگار کا حکم ہے جو زبردست اور تعریفوں والا ہے، اس کی طرف سے ہے۔ سب سے پہلے ہے الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم۔ اے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف۔ اب مقصد بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف ان کے رب کے اذن سے۔ یہاں پہلی بات تو یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اور مقصد بتایا جا رہا ہے کہ تمام انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے۔ کفر، جہالت اور گمراہیوں کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے نازل ہوا ہے، لوگوں کو ہدایت اور ایمان کی روشنی سے منور کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ ہدایت کے نور سے وہی منور ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، اور ہدایت صرف اسی کو ملتی ہے جس کے اندر ہدایت پانے کی طلب ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے۔ یہی تو آزمائش ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو مرضی اور اختیار دے کر بھیجا ہے۔ اب اللہ نے دیکھنا یہ ہے کہ کون اپنی مرضی اور اختیار سے کون سا راستہ چنتا ہے، ہدایت کا یا گمراہی کا۔ وہ جو راستہ چنتا ہے اس کے حساب سے ہی اس کا انجام ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ جو ہے وہ آسان کر دیا ہے، اس پر چلنا آسان کر دیا ہے، پیغمبروں کو بھیجا ہے، آسمانی کتابوں کو بھیجا ہے۔ پھر قیامت تک نیک اور صالح لوگ ہوں گے، داعی دین ہوں گے، مبلغ دین ہوں گے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں گے۔ لہٰذا جو قبول کر لے گا وہ آخرت میں نجات پالے گا۔ تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے
کہ داعی دین مثلاً پیغمبر وغیرہ یہ اللہ کا پیغام تو لوگوں کو پہنچاتے ہیں، لیکن ہدایت کے راستے پر کوئی صرف اللہ کی مشیت اور اللہ کے حکم سے ہی چل پاتا ہے، کیونکہ اللہ ہی دلوں کو جانتا ہے۔ پھر ہے الی صراط العزیز الحمید، اس ہستی کے راستے کی طرف پیغمبر بلاتے ہیں جو ہستی سب پر غالب ہے اور اپنی ذات میں خود محمود ہے۔ ہدایت کا راستہ صراط المستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، جنت کو جاتا ہے، چلنا مشکل ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں گمراہی کا راستہ بڑا آسان ہوتا ہے چلنا، خوب عیش کیے جاتے ہیں اس پہ، ہر طرح کا حرام کام کیا جاتا ہے، ہر طرح کی مرضی کی جاتی ہے، خواہشات کی پیروی کی جاتی ہے، لیکن اس کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے، جبکہ صراط المستقیم پر چلنا مشکل ہے لیکن اس کا انجام جنت ہے۔ تو قرآن کو تھامنے والا ہی صرف اس توحید کے راستے پر، اس صراط المستقیم پر چل پاتا ہے، اور یہ راستہ زبردست تعریف والے غالب رب کی طرف لے کر جاتا ہے انسان کو، یعنی اس ذات کے راستے کی طرف لے کر جاتا ہے جس کا اقتدار سب پر غالب ہے، جو ہر تعریف کا مستحق ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور رازق سے مراد صرف کھانا پینا نہیں ہوتا، مراد یعنی جسم کی غذا کا بھی خیال رکھا اللہ تعالیٰ نے، اس کو بھی رزق دیا، جسم کو بھی اور روح کو بھی، اور روح کی غذا وحی الہی ہے جو اوپر سے آتی ہے، نازل ہوتی ہے پیغمبروں کے اوپر، اور وہ روح کو مضبوط کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق دے کہ ہم اس وحی الہی کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق قائم کریں، اس قرآن کو ترجمے سے، تفسیر سے، صحیح فہم سے، غور و فکر سے، تفکر سے، تدبر سے ہم اس کو سمجھیں اور پھر اللہ کے ہر حکم پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 2 ہے اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ ترجمہ ہے اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور کافروں کے لیے تو سخت عذاب کی خرابی ہے۔ سب سے پہلے کہا جا رہا ہے اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ وہ اللہ ہی ہے جس کی ملکیت ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ صرف انسان کا اور اس دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کا، چرند پرند کیڑے مکوڑوں سب کا خالق ہے، بلکہ اللہ سب کا رازق بھی ہے، سب کا مالک بھی ہے، اور جب ہم مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو ہمارے حساب کتاب کا بھی وہی مالک ہے، اس دن ہمارا فیصلہ بھی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، اس دن سارا اختیار، سارا اقتدار صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہوگا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں پیدا کر کے جہاں اس کے جسم کی ساری ضروریات کا خیال رکھا، کیا کیا معدنیات زمین کے نیچے ہیں، کیا کیا خزانے چھپے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر بھی کیا کیا اگتا ہے، ہر طرح کا رزق اگتا ہے، پھر جانور ہیں جن سے ہم کیا کیا فائدے اٹھاتے ہیں، ان کی کھالوں سے، ان کے دودھ سے، ان کے دہی سے، مکھن سب کچھ ہم بناتے ہیں، ان کی ہڈیوں سے، ان پر سواری بھی کرتے ہیں، ان کے بالوں سے بھی ہم بہت کچھ بنا لیتے ہیں مبلوسات۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بے شمار نعمتیں بنائی ہیں، سب کا مالک اللہ ہے، اور اللہ رازق ہے، صرف جسم کی ضروریات کو پوری نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ہماری روح کی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے۔ اللہ نے ہدایت کا انتظام کیا ہے، پیغمبر بھیجے ہیں، آسمانی کتابیں بھیجی ہیں، لہٰذا وہ شخص جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، قیامت کے دن کا بھی مالک ہے، اور ہادی بھی ہے، ہدایت دینے والا بھی ہے، تو اس کو چھوڑ کر یہ جو مشرکین مکہ اور منکرین حق ہیں، انہوں نے جو اپنے معبود گھر رکھے ہیں وہ تو کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں، لہٰذا جیسی قدر اللہ کی کرنی چاہیے ویسی ان کی جاتی ہے،
جیسی شکر گزاری اللہ کی کرنی چاہیے ان معبودوں کی جاتی ہے، ماتھا اللہ کے آگے ٹیکنا چاہیے ان کے آگے ٹیکا جاتا ہے، اولاد اللہ سے مانگنی چاہیے، روزگار اللہ سے مانگنا چاہیے، صحت اللہ سے مانگنی چاہیے، رزق اللہ سے مانگنا چاہیے، لیکن یہ جو مشرکین ہیں یہ اپنے من گڑت معبودوں سے یہ سب چیزیں مانگتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے ان کا انجام تو بہت ہی ہلاکت والا ہوگا، وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور بربادی ہے اور ہلاکت ہے کافروں کے لیے، ایک سخت عذاب کی بشارت ہے ان کے لیے۔ یعنی اب حق کا انکار کرنے والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ آج وقت ہے اپنے رب کو پہچانے، کائنات میں نشانیاں بکھری پڑی ہیں، اس قرآن میں بے شمار نشانیاں موجود ہیں، کیا کیا واقعات ہیں، ایک معجزہ ہے قرآن۔ اللہ کی صحیح معرفت آج ہمیں حاصل کرنی ہے، شعوری ایمان لا کر اللہ کے ہر حکم کو سیکھنا بھی ہے اور عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ کل نہ تو واپسی ہوگی، موت کے وقت بھی جب حق نظر آ جائے گا اس وقت ایمان لانا قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح عذاب کے آثار یا قیامت کی کوئی نشانی دیکھ کر ہم ایمان لائے تو بھی ہمارا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے کہ آج ہم شعوری ایمان لائیں، آمین۔ آیت نمبر 3 ہے الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ۔ ترجمہ ہے اور وہ لوگ جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں اور اللہ کی راہ سے دوسروں کو روکتے ہیں اور اس میں کجی نکالتے ہیں، یہی لوگ پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ گمراہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پہچانتے، اللہ کی معرفت نہیں حاصل کرتے، غافل بن کر اس دنیا میں اللہ کی بکھری کائنات کی نشانیوں پر سے گزر جاتے ہیں، اللہ کے کلام سے نہیں جڑتے۔ کہا جا رہا ہے ان کا اوڑھنا بچھونا، ان کا تن من دھن، ان کا وقت، ان کی صلاحیتیں، ان کا جان و مال سب مزید دنیا کو بڑھانے میں لگ رہا ہوتا ہے۔ وہ دنیا کی نعمتوں میں غافل ہو چکے ہوتے ہیں، غرق ہو چکے ہوتے ہیں اور ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا کہ ان سے باہر نکل کر ایک رب کی معرفت حاصل کریں، اسے پہچانیں، اسے جانیں اور غور و فکر کریں کائنات پر۔ بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، نہ خود ایمان لاتے ہیں اور لانے والوں کو بھی روکتے ہیں، کجی پیدا کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی ٹیڑھپن جو ہے وہ پیدا کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں۔ ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارا وقت، ہماری ساری صلاحیتیں، ہمارا مال، ہماری جان، ہماری اولاد ہم کہاں لگا رہے ہیں۔ یہ سب ہم دنیا کے حصول کے لیے لگا رہے ہیں یا آخرت کے لیے بھی کچھ ذخیرہ کر رہے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور اس کے اندر کجی پیدا کرتے ہیں، یقیناً یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ہدایت کے راستے پر چلنے کی بجائے یہ گمراہی کے راستے کو پسند کرتے ہیں، خود بھی ایمان نہیں لاتے اور دوسروں کو بھی لانے نہیں دیتے، یعنی دین میں کجی نکالتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں ایمان لانے سے، اور جو لا چکے ہیں ان کو مرتد کرنے کی پوری کوششیں کرتے ہیں۔ یقیناً کہا جا رہا ہے یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ دیکھیں انہیں دوہرا عذاب ملے گا، ایک تو خود گمراہ ہوئے اور پھر دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ کہا جا رہا ہے یہ منکرین حق لوگوں کو دین اسلام سے بدظن کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات میں مین میخ نکالتے ہیں اور انہیں
من پسند بنا کر مسخ کر کے پیش کرتے ہیں، توڑ پھوڑ کر پیش کرتے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق اللہ کے احکامات کو بدل دیتے ہیں، یعنی خود کو نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ آیت نمبر 4 ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ترجمہ ہے ہم نے ہر نبی کو اس کی قومی زبان میں ہی بھیجا ہے تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے۔ اب اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے راہ دکھا دے، وہ غلبے اور حکمت والا ہے۔ سب سے پہلے کہا جا رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس کی قوم کی زبان ہی میں، تاکہ وہ ان کے لیے اللہ کے احکام اچھی طرح واضح کر دے۔ یعنی جس قوم میں کوئی رسول بھیجا جاتا ہے، ایک تو وہ اسی قوم میں سے ہوتا ہے، لوگ پہلے سے جانتے ہیں اس کی تمام خوبیوں کو، اس کی صفات کو، اس کی ایمانداری کو، اس کی دیانت کو، اس کی سچائی کو جانتے ہیں، اور وہ انہی کی زبان بولتا ہے، اسی میں کلام نازل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے سمجھانے والے کے لیے بھی یہی آسانی ہے نا کہ جو زبان وہ بولتا ہے اسی میں وہ دوسروں کو وضاحت کرے، اور سننے والوں کے لیے بھی اسی میں سہولت ہے، بلکہ اسی میں ان کو صرف سمجھ آتی ہے جس زبان کو وہ جانتے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمیشہ قوم ہی کی زبان میں وحی آتی رہی ہے تاکہ قوم کو اللہ کی ہر بات جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ یہاں پہ مشرکین مکہ کے اعتراضات کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ کبھی وہ کہتے تھے فرشتہ کیوں نہیں آیا، پھر یہ انسان کیوں ہے، ہماری طرح انسانوں کی طرح کھاتا پیتا کیوں ہے، بازار کیوں جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، پھر اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یہاں بھی وہی بات کی جا رہی ہے جو پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے انسانوں کو پیدا کیا ہے، مرضی اور اختیار دے کر بھیجا ہے، دو راستے بھی دکھا دیے، ایک ہدایت کا ایک گمراہی کا، اور دونوں راستے جو ہیں ان کا انجام بھی مختلف ہے۔ ہدایت کا راستہ جنت میں لے کر جائے گا انسان کو، اور گمراہی کا راستہ جہنم میں۔ اب آزمائش کے لیے یہ دنیا، یہی وجہ ہے کہ اللہ چاہتا تو سب ایک ہی دین پر ہوتے، سب توحید پر ہوتے، نہ کوئی شرک کرتا نہ کوئی گناہ کرتا، لیکن کیونکہ آزمائش کے لیے ہے نا تو اللہ نے مرضی اور اختیار دیا ہے۔ اب جو اپنی مرضی سے ہدایت پانا چاہے گا، جس کے اندر طلب ہوگی، اسی کو اللہ ہدایت دے گا، اور دلوں کے حال کوئی انسان نہیں جان سکتا، نہ ہی کوئی پیغمبر، صرف اللہ جان سکتا ہے۔ اس لیے ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ ہاں، پیغمبروں کا اور داعی دین کا کام کیا ہے کہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا دیا جائے، پھر اللہ دیکھتا ہے اگر واقعی اس کے اندر طلب ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، تو اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے، اور جو گمراہ ہونا چاہتا ہے اس کے لیے گمراہی کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ ہدایت پانے والوں کے لیے، یعنی طلب رکھنے والوں کے لیے ہدایت کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ آیت کے آخر میں ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ بہت ہی زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے، یعنی یہ جو کائنات ہے یہ ساری اللہ نے اپنے بندوں کے لیے سجائی ہے، اور سب جو ہے وہ اللہ کی ہر چیز اس کائنات کی اللہ کی اطاعت کر رہی ہے، اللہ کی فرما برداری کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ساری نعمتیں بنائی، یہ نعمتیں بھی مقصد کے ساتھ بنائی، اور انسان کو بھی ایک مقصد کے ساتھ بنایا، اور وہ مقصد کیا تھا کہ دیکھا جائے کون احسن عمل کرتا ہے۔ احسن عمل وہی ہوتے ہیں جو ایمان کی حالت میں کیے جائیں، اخلاص کے ساتھ کیے جائیں، اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے جائیں، اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیے جائیں، یعنی ہمیں مسنون عمل کرنے ہیں، ایمان کی حالت میں کرنے ہیں، اخلاص کے ساتھ کرنے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ
اس میں کوئی ریاکاری ہو، کوئی دکھاوا ہو کہ جی یہ نماز پڑھ لوں میری امی خوش ہو جائیں گی، یا یہ صدقہ خیرات کر لوں فلانا دیکھ رہا ہے نا تو کتنی میری واہ واہ ہو جائے گی. نہیں، صرف اللہ کے لیے کرنا ہے ہر کام. اور دیکھیں صدقہ خیرات تو چھپا کر دینا چاہیے، دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو پتہ نہ چلے. ہاں کچھ دکھا کر بھی دینا چاہیے، جیسے کہ زکوٰۃ، تاکہ دوسروں کو ترغیب ملے، یا کوئی اجتماعی کام ہو رہا ہے جیسے سیلاب زدگان کے لیے، یا کوئی زلزلہ آ گیا ہے ان کے لیے آپ کچھ جمع کر رہے ہیں، چلیں پیسے جمع کر رہے ہیں تو دکھا کر دیں تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ملے، ان کے بھی دل کھل جائیں، وسعت قلبی پیدا ہو جائے ان کے اندر. آیت نمبر 5 ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. ترجمہ ہے، یاد رکھو جبکہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ تو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکال، اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا. اس میں نشانیاں ہیں ہر ایک صبر شکر کرنے والوں کے لیے. سب سے پہلے ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ. اور اسی طرح ہم نے بھیجا تھا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ کہ نکال اپنی قوم کو اندھیروں سے اجالے کی طرف اور انہیں خبردار کر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دنوں کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات اور دلائل دے کر ان کی قوم کی طرف بھیجا تھا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں کفر و شرک اور جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی عطا کریں. یہاں بھی ایام اللہ کے دنوں سے مراد وہ دن ہیں جن میں نافرمان قوموں پر عذاب آئے تھے. گزشتہ قوموں پر گزرنے والے عذاب کے واقعات قرآن میں اس لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ لوگ عبرت اور نصیحت پکڑیں اور ان اعمال سے بچیں جن کی وجہ سے وہ اس انجام کو پہنچے کہ ان پر عذاب آیا. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے دے کر فرعون اور اس کی قوم کے پاس بھیجا اور کہا کہ وہ گمراہی کے اور جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں. وہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے ہیں، ان کی بیٹیوں کو لونڈیاں بنا لیتے ہیں اور بہت مشقت والے کام کرواتے ہیں. لہٰذا آپ انہیں ان اقوام کے واقعات بھی بتائیے جن پر عذاب آئے تھے، اور انہیں خبردار کیجئے کہ اگر تم بھی وہی کچھ کرو گے جس کو کر کے وہی انجام کو پہنچے تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا. لہٰذا ہم نے بھی جب گزشتہ اقوام کے واقعات قرآن میں پڑھنے ہیں تو ہم نے اپنا بھی محاسبہ کرنا ہے کہ کہیں ہم بھی ان کے جو برے اعمال تھے، کرتوت تھے، ان میں سے کچھ تو نہیں کر رہے، اور ہمیں بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے، اس گناہ سے توبہ کرنی چاہیے، پلٹ آنا چاہیے. پھر کہا جا رہا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس انسان کے لیے جو بہت صبر کرنے والا اور بہت شکر کرنے والا ہو. ہمیں ہر وقت ان 2 صفات صبر و شکر میں، ان دونوں میں سے کسی ایک حالت میں ضرور ہونا چاہیے. یعنی ہمیں چاہیے اگر ان میں سے کسی ایک حالت سے نکلیں تو فوراً دوسری حالت میں داخل ہو جائیں. فرض کریں کوئی بہت بڑی آزمائش آئی ہوئی ہے اور ہم صبر کر رہے ہیں، تو جیسے ہی وہ آزمائش گزر جائے تو فوراً شکر بھی کریں، سجدہ شکر کریں، صدقہ و خیرات کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، مزید نیک اعمال میں، فرائض کی ادائیگی میں، صدقہ و خیرات میں اور آگے بڑھ جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس آزمائش میں سے نکالا. یہ قدردانی بھی اللہ کی ہونی چاہیے، احساس بھی ہونا چاہیے، شکر گزاری دل سے ہونی چاہیے.
دل سے ہوگی تو ہی شکر گزاری ہوگی نا۔ اللہ تعالیٰ میں بہترین توفیق دے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ تو بہت ہی خوب ہے، اس کے لیے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، اور وہ یہ بات ہے کہ مومن کے سوا کسی اور کے لیے یہ بھلائی نہیں ہے۔ اگر اسے کوئی آسائش پہنچتی ہے، یعنی کوئی نعمت پہنچتی ہے، کوئی خوشی پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے، بس یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یعنی کوئی آزمائش آ گئی تو صبر کرتا ہے، اور بس یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، یعنی دونوں میں خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ کیونکہ جنت کے کچھ درجات کہا جاتا ہے بڑے بڑے نیک اعمال سے بھی نہیں ملیں گے، وہ صرف صبر کرنے سے ملیں گے، اور صبر تو بندہ تبھی کرتا ہے نا جب آزمائش آتی ہے۔ تو آزمائشیں آنے پر بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں، اور جب ہم صبر کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بہت ساری خیر بھی ہمیں عطا کرتے ہیں، کسی بہت بڑی نعمت سے بھی نوازتے ہیں۔ تو جب آزمائش آئے تو یہ بھی سوچیں کہ جب یہ گزر جائے گی، ہاں بشرطیہ کہ میں نے صبر کیا ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے انعام بھی ضرور دیں گے، کوئی بہت بڑی خوشخبری بھی مجھے ملے گی، کوئی نعمت بھی ملے گی۔ آیت نمبر 6 ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظیم۔ ترجمہ ہے، جس وقت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے وہ احسانات یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں، جبکہ اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بڑے دکھ پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بہت بڑی آزمائش تھی۔ بہت دفعہ پہلے بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے، کہا جا رہا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو جب اس نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنی دی گئی نعمتوں کی یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ یاد کرو یہ بھی تو بہت بڑی نعمت ہے نا کہ تم اتنی بڑی آزمائش میں تھے کہ تمہارے بیٹے ذبح کر دیے جاتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا، آگے ذکر بھی آ رہا ہے، اور اللہ نے پھر تمہیں بچا لیا، اس آزمائش سے نکال لیا۔ یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، فرعونی وہ یعنی فرعون اور اس کے جو درباری تھے تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کرتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے تاکہ وہ انہیں باندیاں بنا سکے۔ کہا جا رہا ہے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں یقیناً تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ انسان کو کتنی خوشی ہوتی ہے جب اولاد ہوتی ہے، اور وہ بھی ظاہری بات ہے وہاں بھی ہو سکتا ہے ہمارے پاکستان کی طرح بیٹے پیدا ہونے پہ زیادہ خوشی منائی جاتی ہو، اور جب بیٹوں کو ذبح کر دیا جاتا ہو تو پھر کیا ہوتا تھا، بہت زیادہ خواتین ہو جاتی تھی نا، تو ان سے وہ مشقت والے کام ان سے بھی لیتے تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 1 سال وہ پھر ذبح کرتا تھا ان کے بیٹوں کو، 1 سال نہیں کرتا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ غلام بھی ملے۔ یہ جو احرام مصر ہے یہ تعمیر کرنے تھے تو انہی بنی اسرائیلیوں کا خون جو ہے وہاں بہتا تھا، اتنے بھاری پتھر جب وہ گھسیٹ کر لے کر جاتے تھے تو کئی دب کر مر جاتے تھے ان کے نیچے، بہت ہی مشقت والے کام ان سے لیتا تھا، اور ان کی عورتوں کو تو باندیاں بنا لیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس پر تم جتنا اللہ کا شکر ادا کرو کم ہے، کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا، شکر گزاری کرنے کی بجائے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ یعنی اپنے سامنے اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھے جو موسیٰ علیہ السلام 9 معجزے لائے تھے وہ دیکھے، اور پھر سمندر کو اللہ نے پھاڑ کر راستہ بنایا، یہ کتنا بڑا معجزہ تھا۔ لیکن
ان سب چیزوں کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ شرک کیا، اللہ کی ناقدری کی، ناشکری کی۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی جب کوئی اللہ ہمیں نعمت دے تو شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، اور جب کوئی آزمائش ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 7 ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ترجمہ ہے اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یہاں سب سے پہلے تو یہی کہا جا رہا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی نعمت دے پہلے پہچانے تو صحیح، ہم پہچانیں گے تو شکر گزاری آئے گی نا۔ اور اگر ہم سوچیں گے ہاں لوگوں کے پاس تو ہم سے بھی زیادہ ہے، کیا ہے اگر ہمیں یہ نعمت مل گئی تو اس میں کون سا کسی کا کوئی احسان ہے؟ نہیں، پہلے نعمت کو پہچاننا ہے، پھر شکر دل سے آئے گا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے وعدہ ہے اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو اللہ ان میں برکت عطا فرمائے گا۔ دیکھیں شکر ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایمان لا کر اللہ کا حق ادا کیا جائے نا، اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ کی قدردانی کی جائے، اللہ کے احکامات کو سیکھا جائے، سمجھا جائے، اللہ کے ہر حکم پر عمل کیا جائے، اور جو بھی مال و دولت ہے اس کو حلال طریقے سے کمایا جائے اور حلالی کاموں پر خرچ کیا جائے، اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان کا استعمال کیا جائے۔ مال و دولت ہے، زکوٰۃ نکالی جائے، صدقہ و خیرات بھی کیا جائے، غریبوں کا حال پتہ کیا جائے، ضرورت مندوں کا خیال رکھا جائے، یعنی اللہ کا بھی حق ادا کیا جائے اور بندوں کا بھی حق نکالا جائے۔ یہ ہے شکر گزاری، اسراف نہ کیا جائے۔ اس طرح شکر گزاری کرنے سے، یہ شکر گزاری ہے، یہ سب کیا جائے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ نعمتوں کو کبھی زوال نہیں آنے دے گا، یعنی نعمتوں میں برکت عطا فرمائے گا، نعمتیں جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی۔ بس کرنا کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے بھی بچنا ہے۔ ظاہر ہے جب اللہ پر ایمان لائیں گے، اللہ کے دین کو سیکھیں گے، ہر حکم پر عمل کریں گے تو جو کچھ اللہ نے منع کیا ہے قرآن میں اس سے منع بھی تو ہوں گے نا، پھر ہوگی نعمتوں میں برکت۔ اور اگر نعمتوں کی ناشکری کی جائے تو چھن جاتی ہیں۔ اللہ نے نعمتیں دی، آپ ان کا غلط استعمال کریں، جا کر چڑھا دیں مزاروں پر۔ نعمت اللہ دے، ماتھا ٹیکیں جا کر کسی پیر کے آگے یا کسی قبر والے کے سامنے۔ اولاد اللہ دے، نام رکھ دیں پیرا دیتا۔ حرام کاموں پر خرچ کریں، حرام طریقے سے مال کو کمائیں، کسی کو کچھ بھی نہ دیں، جمع کرتے چلے جائیں، یہ کیا ہے؟ یہ ناشکری ہے۔ فخر و تکبر کریں اپنی نعمتوں پہ، یہ ناشکری ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم کفر کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یعنی دیکھیں ہدایت بھی تو بہت بڑی نعمت ہے نا، اس کی کیا ناقدری ہوتی ہے، اس کی کیا ناشکری ہوتی ہے؟ ایمان ہی نہ لایا جائے، اللہ کے احکامات کو سیکھا ہی نہ جائے، ان سے منہ موڑ لیا جائے، اللہ اور رسول کی اطاعت ہی نہ کی جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی سزا بھی بڑی سخت ہے۔ آیت نمبر 8 ہے وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ ترجمہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم سب
اور روئے زمین کے تمام انسان اللہ کی ناشکری کریں تو بھی اللہ بے نیاز ہے اور تعریفوں والا ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں کہ اگر تم سب اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرو گے، ناشکری کرو گے، تو اپنا ہی نقصان کرو گے۔ اگر شکر گزاری کرو گے تو اپنا فائدہ کرو گے، تمہاری آخرت سنور جائے گی۔ اگر تم ایمان لاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے، اطاعت گزار بن جاؤ گے، اللہ رسول کی اطاعت کرو گے تو اپنی ہی آخرت جو ہے وہ سنوار لو گے۔ اس کے برعکس اگر تم ناشکری کرو گے، ایمان نہیں لاؤ گے، کفر اور شرک کرو گے، اسی طرح اللہ کی نعمتوں کا بھی غلط استعمال کرو گے تو اپنا ہی نقصان کر لو گے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ غنی ہے، وہ اپنی ذات میں خود محمود ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تم ایمان لاؤ کہ نہ لاؤ۔ ہاں تمہیں ضرور پڑتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب البر میں ہے، اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر اور اسی طرح تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، یعنی کوئی بھی نافرمان نہ رہے، تو اس سے میری حکومت اور بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر اور تمام انسان و جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تمہیں سب سے بڑا نافرمان اور فاجر ہے، تو اس سے میری حکومت اور بادشاہ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر اور انسان و جن سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں، بس میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں، تو اس سے میرے خزانے اور بادشاہی میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی سوئی کے سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں کمی ہوتی ہے۔ آیت نمبر 9 ہے، أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِیب۔ ترجمہ ہے، کیا تمہارے پاس تم سے پہلے کے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں، یعنی قوم نوح کی اور قوم عاد کی، قوم سمود کی اور ان کے بعد والوں کی، جنہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ ان کے پاس ان کے رسول معجزے لے کر آئے، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دبا لیے اور صاف کہہ دیا کہ جو کچھ تم دے کر بھیجے گے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کے منکر ہیں، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو یعنی ہدایت کی طرف، ہمیں تو اس میں بڑا بھاری شبہ ہے، یعنی ہم تو شک و شبہات میں مبتلا ہیں۔ سب سے پہلے ہے أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ، کیا تمہارے پاس آ نہیں چکی ہیں خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح اور عاد اور سمود کی۔ کہا جا رہا ہے، کیا تمہیں گزشتہ نافرمان قوموں پر آنے والے عذاب کے جو واقعات ہیں، ان کی جو خبریں ہیں، کیا وہ تمہیں نہیں ملی؟ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے، وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ، اور ان کی جو ان کے بعد آئے، یعنی اللہ کے علاوہ انہیں کوئی نہیں جانتا۔ قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود کے بعد بھی بہت ساری اقوام آئیں جن پر عذاب آئے، لیکن انہیں اللہ ہی جانتا ہے، اور جن پر نہیں آئے انہیں بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ جاءتہم رسلہم بالبینات فردوا ایدیہم فی افواہہم، ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے منہوں میں ٹھونس لی، دبا لی۔ اس بارے میں مفسرین کی مختلف رائے ہیں۔ مثلا ایک رائے یہ ہے کہ منکرین حق نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں رکھ لے،
رکھ لیے اور کہا کہ ہمارا تو صرف ایک ہی جواب ہے کہ ہم تمہاری نبوت کا انکار کریں گے، یعنی ہم تو انکاری ہیں۔ دوسری رائے ہے کہ انہوں نے اپنے منہوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ خاموش رہو اور یہ جو پیغام لے کر آئے ہو اس کی طرف توجہ مت کرو، یعنی باقیوں کو منع کر دیا۔ اور تیسری رائے ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں پر تعجب کے طور پر رکھ لیے، جس طرح کوئی ہنسی روکنے کے لیے یا مذاق اڑانے کے لیے کرتا ہے۔ چوتھی رائے ہے انہوں نے اپنے ہاتھ رسولوں کے منہوں پر رکھ کر کہا خاموش رہو۔ پانچویں رائے ہے کہ انہوں نے غیظ و غضب کی وجہ سے اپنے منہوں میں اپنی انگلیاں چبا لیں۔ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور کہا کہ ہم تو انکار کرتے ہیں اس کا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، اور تم ہمیں جس چیز کی دعوت دے رہے ہو اس کے بارے میں ہم سخت شک میں، الجھن میں ڈال دیے گئے ہیں۔ سارے پیغمبروں نے ایک جیسی دعوت دی اور اس دعوت کے جواب میں سب رسولوں کی قوموں کا رد عمل بھی تقریباً ایک جیسا تھا۔ انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا ہم اس تمہاری دعوت اور تمہاری سب باتوں کے بارے میں شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں اور ہم سخت بے چینی اور الجھن میں مبتلا ہیں۔ آیت نمبر 10 ہے قالت رسولهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبین۔ ترجمہ ہے ان کے رسولوں نے انہیں کہا کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے؟ وہ تو تمہیں اس لیے بلا رہا ہے، یعنی تمہیں دعوت توحید دے رہا ہے کہ تمہارے تمام گناہ معاف فرما دے اور ایک مقرر وقت تک تمہیں مہلت عطا فرما دے۔ انہوں نے کہا، یعنی منکرین حق نے کہا رسولوں سے کہ تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو اور تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان خداؤں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں۔ اچھا تو ہمارے سامنے کوئی کھلی دلیل پیش کرو، یعنی کوئی معجزہ لے کر آ جاؤ۔ یہاں سب سے پہلے ہے قالت رسولہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، ان کے رسولوں نے کہا کہ کیا تم لوگوں کو اللہ کی ذات کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ رسول جو ہیں وہ مشرکین سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بات تو تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ آسمان و زمین کس نے بنایا ہے، ان کی تخلیق تو بہت ہی بڑی ہے، بڑی مشکل ہے، جب آسمان و زمین کا بنانے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے اور ان دونوں کے درمیان بنانے والی ہر چیز جو ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے، وہ اللہ نے تخلیق کی ہے، تو پھر یہ تم کہاں سے اللہ کے ساتھ اس کے شریک گھڑ لائے ہو؟ یعنی تم نے جو معبود بنا لیے ہیں تم اچھی طرح جانتے ہو انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، بلکہ وہ پیدا کیے گئے ہیں۔ ان معبودوں کا خالق بھی اللہ ہے۔ اگر وہ پتھر کے ہیں تو پہاڑ پتھر کس نے بنائے؟ اگر وہ کسی لکڑی کے ہیں تو درخت کس نے اگائے؟ اور اگر وہ کسی دیہات کے ہیں تو زمین کے نیچے سے دیہاتیں کس نے، معدنیات کس نے نکالی، کس نے بنائی، اور پھر تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے تمہارے لیے وہاں اللہ نے سٹور کی ہوئی ہیں اور تم نکالتے ہو۔ کہا جا رہا ہے پھر کہاں سے مغالطے میں مبتلا ہو گئے ہو؟ جب خالق مالک رازق سب اللہ ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو کیوں خدا بنا لیا ہے؟ کیوں اللہ کی ناشکری اور ناقدری کر رہے ہو ایسا کر کے؟ اور پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اگر تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے، توحید کی دعوت دے رہا ہے، دین اسلام کی طرف بلا رہا ہے اللہ تمہیں، تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اگر عذاب نہیں آ رہا، تم عذاب مانگ رہے ہو، تو یہ مہلت بھی تمہارے فائدے کے لیے ہے کہ شاید کوئی بات سمجھ آ جائے اور تم ایمان لے آؤ۔
یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، وہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور ایک مقرر وقت تک تمہیں مہلت دے۔ یہاں یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ تمہیں توحید کی دعوت دے رہے ہیں، پیغمبروں کو بھیجا، آسمانی کتابوں کو بھیجا، تمہیں ہدایت کا راستہ دکھایا، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ تم ایمان لے آؤ اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یعنی تم توبہ استغفار کر لو، شرک چھوڑ دو، توحید پر آ جاؤ، اللہ کا دین سیکھو اور ہدایت کے راستے پر چل پڑو، تو کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کر دے گا گناہوں سے۔ اور یہ جو مہلت دی جا رہی ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے تاکہ تم فائدہ اٹھاؤ، دین کو سمجھو اور شعور ایمان لاؤ اور اللہ کے ہر حکم پر عمل کرو، اپنے پیغمبر کی اطاعت کرو۔ اب منکرین حق اور مشرکین بتا رہے ہیں اپنے رسولوں کو کہ ہم کیوں ایمان نہیں لا رہے۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے جواب دیا کہ نہیں ہے آپ لوگ مگر ہماری ہی طرح کے انسان، یعنی تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ تم ایسے ہی انسان ہو جیسے ہم ہیں۔ مراد یہ ہے، ان کا کہنا یہ تھا کہ تم فرشتے کیوں نہیں ہو، ہم جیسے انسان ہو، فرق ہی کیا ہے ہم میں اور تم میں۔ تریدون ان تصدونا عما کان یعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبین۔ پھر وہ مزید کہنے لگے اپنے رسولوں سے کہ تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، اور تم کوئی ہمارے سامنے کھلا معجزہ بھی تو نہیں لائے۔ یعنی یہ منکرین حق مشرکین جواب دینے لگے اپنے رسولوں کو کہ تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان خداؤں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا عرصہ دراز سے کرتے چلے آ رہے ہیں، یعنی تم ہمیں اپنے باپ دادا کے طور طریقے سے ہٹانے آئے ہو، چاہتے ہو کہ ہم ان کے طریقوں کو چھوڑ دیں، اپنے سب معبودوں کی عبادت چھوڑ دیں۔ یعنی معبودوں کی تو محبت رچی بسی تھی نا دلوں میں، ان کو کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ اور ان سب کو چھوڑ کر ایک واحد الہ کی عبادت کرنا شروع کر دیں، تمہاری بات کیسے مان لیں؟ تم ابھی تک کوئی حصی معجزہ بھی تو نہیں لائے ہو۔ یعنی پھر معجزے کی بھی فرمائش ہے، پھر رسول جو ہے وہ فرشتہ کیوں نہیں ہے؟ دراصل وہ ایمان لانا نہیں چاہتے تھے، یہی وجہ ہے کہ کوئی نہ کوئی اعتراض شروع کر دیتے تھے۔ آیت نمبر 11 ہے، قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان نأتيكم بسلطان الا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ ترجمہ ہے، ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا کہ یہ تو سچ ہے کہ ہم تم جیسے ہی انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی معجزہ تمہیں لا دکھائیں، اور ایمان والوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اب جب لوگوں نے پیغمبروں کا انکار کیا اور کہا کہ جی تم ہم جیسے انسان ہو، کیسے ایمان لے آئے، کوئی معجزہ بھی تو نہیں لائے ہو، اور پھر تم کیا رہے ہو، ہمیں ہمارے باوجداد کے طور طریقوں سے دور کر رہے ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم صرف ایک اللہ پر ایمان لائیں اور اپنے سارے معبودوں کو بھول جائیں؟ تو کہا جا رہا ہے ان کے رسولوں نے اب ان سے کیا کہا، انہوں نے کیا جواب دیا۔ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تمہاری ہی طرح کے انسان ہیں، لیکن اللہ احسان فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ یہاں
رسول جو ہیں وہ ان اعتراض کرنے والوں کو جواب دے رہے ہیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم تمہارے جیسے انسان ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہماری بھی بشری ضروریات ہیں، مگر یہ بھی تو یاد رکھو کہ ہمیشہ بندوں ہی میں سے کسی کو اللہ نے اپنے فضل کے لیے یعنی نبوت کے لیے چنا، اور جب بھی کوئی رسول آیا وہ انسان ہی ہوا کرتا تھا۔ لہٰذا تمہارا یہ کہنا اور سوچنا غلط ہے کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا، حالانکہ یہ تو اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ انسانوں ہی کو نبوت کے لیے چنتا ہے۔ اگر اللہ کسی فرشتے کو رسول بنا دیتا تو لوگ اپنے رسول کی پیروی نہ کرتے اور کہتے کہ ہم انسان ہیں، پیغمبر تو ہمارا فرشتہ ہے، ہم فرشتوں جیسے کام کیسے کریں؟ وہ کر لیتا ہے تو فرشتہ جو ہے اس لیے کر لیتا ہے، لہٰذا ہم اپنے پیغمبر کی پیروی کر ہی نہیں سکتے۔ کہا جا رہا ہے یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ پیغمبر جو ہے وہ فرشتہ نہیں ہے بلکہ انسان ہے۔ پھر انسانوں سے تم مانوس ہو، فرشتے کو دیکھ کے ہو سکتا ہے ڈر جاتے، اور اگر فرشتہ انسان کی شکل میں آتا تو پھر تم فتنے میں پڑ جاتے، کہتے کہ نہیں یہ تو انسان ہی ہے، ہم نہیں مانتے یہ فرشتہ ہے۔ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم لے آئیں تمہارے پاس کوئی معجزہ اللہ کے حکم کے بغیر، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ پیغمبروں نے کہا ہم اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ نہیں لا سکتے، لہٰذا معجزہ نہ آنے پر اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے اور ایمان لانے والوں پر ظلم ڈھاؤ گے، ہم رسولوں کے خلاف، اہل ایمان کے خلاف چالے چلو گے، سازشیں کرو گے، تو ہمیں ان کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ ہمارا تو بھروسہ اللہ پر ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اسے پھر کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں رہتی، کسی سہارے کی پھر ضرورت نہیں رہتی۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا دوست بنا لے، ہمارا دین و دنیا میں بہترین اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، ہمارا مددگار بن جائے، ہماری قدم قدم پر رہنمائی فرمائے، آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 12 ہے وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ ترجمہ ہے آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کریں جبکہ اس نے ہماری راہیں سجائی ہیں، ہمیں جو ایذائیں تم ہمیں دو گے ہم ان پر یقیناً صبر ہی کریں گے، اور جن لوگوں کو بھروسہ رکھنا ہو انہیں اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہاں سب سے پہلے بتایا جا رہا ہے کہ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں، حالانکہ اس نے ہمیں ہمارے راستوں کی ہدایت بخشی ہے۔ دو راستے ہیں انسان کے پاس، مرضی اور اختیار دے کر بھیجا گیا ہے، ایک راستہ ہے ہدایت کا اور دوسرا گمراہی کا۔ ہدایت کا انتظام اللہ نے کیا، جیسے کہ اللہ نے انسان کی ساری ضروریات کا خیال رکھا نا، یہ ساری کائنات ہمارے لیے سجائی، ہماری خدمت پر لگی ہوئی ہے، اور زمین سے نباتات اگتی ہیں جو کہ ہمارے جسم کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں، ہمارا جسم پھر مٹی بن کر اسی زمین میں جائے گا، جبکہ ہماری روح اوپر سے آئی ہے اور ہماری روح کی غذا وحی الہی ہے جو کہ اوپر سے آتی ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف ہمارے جسم کی ضروریات کو پورا نہیں کیا بلکہ ہماری روح کی ضروریات کا بھی پورا خیال رکھا۔ سب سے بڑی نعمت ہدایت کی ہے، پیغمبر بھیجے، آسمانی کتابیں بھیجیں، اپنا ہدایت کا جو راستہ ہے وہ دکھایا، مرضی اور اختیار بھی دیا، جو دل کرتا ہے اختیار کرو، جو ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا، اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا تو وہ راستہ جہنم میں لے کر گرے گا۔
تو کہا جا رہا ہے کہ جس رب نے ہمیں بنایا، ہماری ضرورت کی ہر چیز بنائی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، دریا، سمندر، پہاڑ، تو اس نے ہماری روح کی غذا کا بھی انتظام کیا. تو دنیا کی نعمتیں تو ہمیں بڑی اچھی لگتی ہیں، ان کے پیچھے تو بھاگتے ہیں، اور وہ سب سے بڑی نعمت جو وہی الہی کی ہے، جو اوپر سے آئی ہے، جو ہماری روح کی ضرورت ہے، ہماری روح کی غذا ہے، اس کا ہم خیال ہی نہیں کرتے. کہا جا رہا ہے اگر صرف ہم اپنے جسم کا خیال رکھتے رہیں گے، روح کو بھول جائیں گے، تو وہ تو ہمیں پھر گمراہی کا راستہ جو ہے جہنم میں لے کر جائے گا. لہٰذا اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، جیسے کہ اس کی نعمتوں پر بھروسہ کیا کہ ہاں اللہ نے یہ نعمتیں بنائی ہیں، الحمدللہ. بس کوئی ضرورت کے مطابق استعمال کرتا ہے، کوئی انہیں بھی بانٹتا رہتا ہے، اور کوئی وہ ہے نا کہ اگر ایک اسے سونے کی وادی دے دی جائے انسان کو تو کہے گا ایک اور چاہیے. ابن آدم، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، قبر کی مٹی ہی پیٹ بھرے گی. لہٰذا ہمیں آج صرف اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. اللہ نے جو راستہ ہمارے لیے چنا ہے، ہدایت کا راستہ، ہم نے اس پر چلنا ہے. اور اس پر چلنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہوتا ہے، اس کو تجویز سے، ترجمے سے، تفسیر سے سمجھنا ہوتا ہے، اور اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے. آیت کے آخر میں ہے وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. اور ہم صبر ہی کریں گے اس ایذا پر جو تم ہمیں پہنچا رہے ہو، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے تمام توکل کرنے والوں کو. یہاں کہا جا رہا ہے اہل ایمان کو دین کے راستے پر چلتے ہوئے کفار کی طرف سے شدید جو تکالیف آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، وہ جو مظالم ڈھاتے ہیں، ان کو سہنا پڑے گا. ان منکرین حق کی شرارتوں اور مظالم سے بچانے والی صرف اللہ کی ذات ہے، لہٰذا اللہ پر بھروسہ رکھنا ہوگا. دیکھیں اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ مشرکین مکہ کی مخالفت اور دشمنی سے بچنے کے لیے اللہ سے معجزہ نہ طلب کیا جائے، بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھا جائے، اللہ کی مشیت پر، اللہ کی حکمت پر توکل کیا جائے. اگر اللہ معجزہ نہیں دے رہا تو اس میں بھی اللہ کی کوئی مشیت ہوگی. ہر حال میں ہمیں اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے اور صرف اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ ہی ہمیں سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا انشاءاللہ. آیت نمبر 13 ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لِنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لِنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. ترجمہ ہے کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے یا تم پھر سے ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ گے. تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہی غارت کر دیں گے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہوئے تھے اپنے رسولوں سے، یعنی کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا. دیکھیں یہاں سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کو مشرکین مکہ جس طرح مکہ چھوڑنے پر مجبور کر رہے ہیں، ایسا ہر دور کے پیغمبروں کے ساتھ ہوتا رہا ہے. یعنی ہر زمانے کے کافروں نے تقریباً یہی بات اپنے پیغمبروں سے کہی تھی. لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، ہم لازماً ضرور تمہیں نکال باہر کریں گے اپنی زمین سے، یا تمہیں لوٹنا ہوگا ہماری ملت میں، یعنی ہمارے دین میں. یعنی تمہیں مرتد ہونا پڑے گا، اپنا مذہب چھوڑنا پڑے گا، دوبارہ یہی شرک والے مذہب میں واپس آنا پڑے گا، مشرک بننا پڑے گا. ایسا نہیں کرو گے تو ہم تمہیں اپنی سرزمین سے باہر نکال دیں گے. فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لِنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، تو وہی کی ان کی طرف ان کے رب نے کہ ہم ان ظالموں کو اب لازماً ہلاک کر دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ ان کی دھمکیوں کی پرواہ نہ کریں،
ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغمبروں اور ان پر ایمان لانے والوں سے یہ وعدہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی ضرور مدد کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مخلص اہل ایمان ہوتے ہیں ان کی مدد ضرور فرماتا ہے، انہیں ضرور فتح یاب کرتا ہے، قدم قدم پر ان کی رہنمائی فرماتا ہے۔ آیت نمبر 14 ہے وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِیدِ۔ ترجمہ ہے اور ان کے بعد ہم خود تمہیں اس زمین میں بسائیں گے، یہ ہے ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھیں اور میری وعید یعنی میرے ڈراوے سے خوف زدہ رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں نہ چاہتے ہوئے نے مکہ سے نکلنا پڑا تھا، لیکن چند سالوں کے بعد ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مسلمانوں کو فاتح کی حیثیت سے مکہ میں دوبارہ داخل فرمایا تھا۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور ہم آباد کریں گے زمین میں تم لوگوں کو ان کے بعد۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسولوں کو وحی فرمائی ہے، یعنی جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے اور منکرین حق کسی صورت ایمان نہیں لاتے اور اللہ کو تو پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر ان پر عذاب آتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب ظالموں کو ہلاک کر دیا جائے گا، اور ان کی ہلاکت کے بعد رسول کو اور اہل ایمان کو پھر سے اس زمین میں آباد کیا جائے گا، یعنی وہ وارث ہوں گے اس زمین کے، یعنی اللہ کے نیک بندے بالآخر اس زمین میں آ بسیں گے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِیدِ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے اور میری وعید سے ڈرتے ہیں۔ سورۃ النازعات کی آیت نمبر 40 اور 41 میں بھی ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکے رکھا، یقیناً جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور سورۃ الرحمن آیت نمبر 46 میں ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ کہا جا رہا ہے جو لوگ عذاب کی وعیدوں سے ڈراؤوں سے ڈرتے ہیں، قیامت کی تیاری کرتے ہیں، اور وہ قیامت کے روز اللہ کی عدالت پہ کھڑا ہونے کا تصور کر کے ہی لرز جاتے ہیں۔ اللہ کا اہل ایمان کا سرزمین میں بسانا ہر اس شخص کا صلہ ہے جو دنیا میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف رکھتا ہے اور اللہ کی وعید سے ڈرتا ہے اور آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ اگر آج ہم اس دنیا میں ان وعیدوں سے ڈریں گے تو ہی شعور ایمان لائیں گے، اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے، آخرت کی تیاری کریں گے، اور پھر انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور صلہ دے گا۔ آیت نمبر 15 ہے وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ، ترجمہ ہے اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور تمام سرکش ضدی لوگ نامراد ہو گئے۔ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود مطالبہ کیا کرتے تھے کہ اگر تم سچے پیغمبر ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تو عذاب لاؤ، عذاب لاؤ گے تو تبھی مانیں گے، ایمان تبھی لائیں گے۔ کوئی ان سے پوچھے کہ جب عذاب آئے گا تو تم بچو گے ہی کہاں کہ تم ایمان لاؤ، تمہیں تب مہلت ملے گی ایمان لانے کی، تب تو ایمان لانا قبول بھی نہیں ہوگا۔ ابو جہل بھی خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ پکڑ کر دعائیں مانگتا تھا، جنگ بدر پر جاتے ہوئے بھی پہلے دعائیں مانگتا ہوا گیا تھا خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے، اور اس کی دعا کیا تھی؟ اس کی دعا یہ تھی کہ اے اللہ فیصلہ کر دے، اگر پیغمبر سچا ہے تو ہم پر عذاب لے آ، پتھروں کی بارش برسا دے۔ استفتحوا، انہوں نے فیصلہ چاہا، یعنی مشرکین مکہ یہ فیصلہ چاہتے تھے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہتے تھے، جبکہ اس موقع پر اہل ایمان نے فتح و نصرت کی دعائیں کی تھی اور کہا تھا کہ اے اللہ فیصلہ کر دے اور ہمیں فتح یاب کر دے حق اور باطل میں، تاکہ فرق ہو جائے۔ یعنی دعائیں تو انہوں نے بھی فیصلے کی تھیں، لیکن اچھی دعا مانگی تھی۔ ہمیں ہمیشہ اچھی دعا مانگنی چاہیے، خیر کی دعا مانگنی چاہیے، اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 16 ہے، من ورائہ جہنم ویسقی من ماء صدید۔ ترجمہ ہے، اس کے سامنے دوزخ ہے جہاں وہ پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ منکرین حق کا بہت برا انجام بتایا جا رہا ہے۔ یعنی دنیا میں تو وہ عذاب کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، عذاب ایسے مانگا کرتے تھے جیسے کہ کوئی دنیا میں رزق مانگتا ہے یا کوئی دنیا میں کوئی نعمت مانگتا ہے۔ حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ دنیا کے عذاب کے بعد، یعنی مرنے کے بعد، ایک عذاب تو دنیا میں آئے گا نا، پھر مر جائیں گے۔ من ورائہ جہنم، اس کی آگے جہنم ہے، یعنی موت کے بعد ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور وہاں کیا ان کے ساتھ معاملہ ہوگا؟ وَيُسْقَىٰ، اور وہ پلایا جائے گا، مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، پیپ کا پانی۔ کہا جاتا ہے جہنمیوں کے گوشت اور کھالوں سے، زخموں سے جو نکلنے والا خون ہوتا ہے، ان کی جو پیپ ہوتی ہے وہ ان کو پلائی جائے گی۔ اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پیپ والا خون جو ہے وہ اتنا کھولتا ہوا ہوگا کہ اسے پیتے ہی چہرے کی کھال لٹک جائے گی، پیٹ کی آنتیں جو ہے نا وہ جلس جائیں گی۔ ربنا لا تجعلنا منہم، دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آج ہمیں شعوری ایمان لا کر آخرت کے دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 17 ہے، یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ او یأتیہ الموت من کل مکان وما ہوا بمیت ومن ورائہ عذاب غلیظ۔ ترجمہ ہے، جسے بمشکل گھونٹ گھونٹ پیے گا، پھر بھی اسے گلے سے اتار نہ سکے گا، اور اسے ہر جگہ سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن وہ مرنے والا نہیں، پھر اس کے پیچھے بھی سخت عذاب ہے۔ بہت ہی دردناک انجام بتایا جا رہا ہے۔ یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پینے کی کوشش کرے گا لیکن اسے حلق سے اتار نہیں پائے گا، یعنی وہ اتنا دیکھ کر کراہت آ رہی ہوگی، جیسے ہم جیسا تو دیکھے تو الٹیاں شروع کر دے، ان کا بھی کچھ حال برا نہ ہوگا، اس سے بھی زیادہ برا ہوگا، لیکن اور کوئی چارہ بھی نہ ہوگا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اور اسے ہر طرف سے موت آتی ہوئی نظر آئے گی لیکن مر نہیں سکے گا۔ دنیا میں موت کا آنا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ شدید تکلیف میں موت انسان کو راحت پہنچا دیتی ہے۔ بعض دفعہ جو بیمار ہوتا ہے وہ تکلیف کی شدت میں ایڑیاں رگڑ رہا ہوتا ہے، اور جب موت آتی ہے تو ایک دم اس کے چہرے پر سکون آ جاتا ہے۔ جہنم میں بھی لوگ موت کی تمنا کریں گے، حسرت کریں گے، لیکن انہیں موت بالکل نہیں آئے گی۔ جہنم میں نہ وہ مریں گے اور نہ ہی جی پائیں گے اور نہ ہی عذاب سے نکل پائیں گے۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے بعد اس کے لیے ایک اور سخت عذاب ہوگا، یعنی اس سختی میں مسلسل اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ عذاب کی جو شدت ہے وہ کہا جا رہا ہے درجہ بدرجہ بڑھتی ہی چلی جائے گی، یعنی جہنم میں عذاب مسلسل زیادہ ہوتا جائے گا اور اس کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، آمین اللہم آمین۔ ہوم ورک نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، آج کی آیات کا ترجمہ، روٹ ورڈز اور واحد جمع بتائیے۔ سوال نمبر 2، ہمزۃ الوصل پر حرکت لگانے کا طریقہ بتائیے۔ ہمارا عربی گرامر کا لیسن نمبر 5 ہے، ٹاپک ہے حمزہ، الفاظ، کلمہ اور حروف کی اقسام۔ ویڈیو کا لنک
ڈسکرپشن باکس میں دیا جا رہا ہے، ویڈیو دیکھ لیجئے گا۔ سوال نمبر 3، میت کے قرض کی جلد ادائیگی کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ حدیث کی روشنی میں بتائیے۔ میرا جینا میرا مرنا کا ہمارا لیسن نمبر ہے 15 ٹاپک ہے میت کے قرض کی ادائیگی۔ سوال نمبر 4، قرآن کے نزول کا کیا مقصد بتایا جا رہا ہے؟ آیت نمبر 1 ہے۔ سوال نمبر 5، کافروں کی ہلاکت کی کیا وجہ بتائی جا رہی ہے؟ آیت نمبر 3 اور 4۔ سوال نمبر 6، شکر کرنے کے فوائد بتائیے۔ آیت نمبر 7۔ سوال نمبر 7، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دعوت قبول کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آیت نمبر ہے 10۔ سوال نمبر 8، داعیے دین کے راستے میں آنے والی مخالفتوں کے جواب میں کیا کرنا چاہیے؟ آیت نمبر ہے 12۔ سوال نمبر 9، منکرین حق کو مرنے کے بعد کیا عذاب دیا جائے گا؟ آیت نمبر ہے 16 اور 17۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔